अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आसमान के रंग अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 1, इस्तिग़फ़ार, एपिसोड नंबर 19। हाँ रजू, मैं सब जान गई हूँ। रजू उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। डर था कि उसके अंदर तक सराहियत हासिल कर चुका था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। दिलकश का लहजा सख्त नहीं था। वो इस बात से हैरान हुई थी, जबकि उसको सब पता लगने के बाद दिलकश को चाहिए था कि रजू का चेहरा भी ना देखती और सबको बता देती वो यहाँ शुमेश को वापस ले जाने आई है। दिलकश की अगली बात पर रजू ने छू कर उसको देखा। वो किस बारे में बात कर रही थी? कौन? बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया। वही अना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम चाहकर भी उसके बारे में पता नहीं लगा सकी, इसलिए तुम मुझे से डर रही हो। लेकिन रजू, डरो नहीं। रजू की अब सांस बेहाल हुई थी। कुछ देर पहले तो उसे लग रहा था वो मर जाएगी। अल्लाह उनका राज फाश करना चाहते थे, जो हो गया। मैं हैरान थी। उस लड़की की बात सुनकर वो शुमेश से उस तरह जिद कर रही थी जैसे दोस्ती का नहीं कोई गहरा रिश्ता हो। रजू दिलकश की बातों से घबरा रही थी। अना आखिर शाह से क्या कह रही थी? रजू अभी तक वैसे ही हैरान और परेशान खड़ी थी, जबकि दिलकश अब बेड के किनारे आ चुकी थी और अपनी चप्पल पहनकर इस अंदाज में बैठ गई जैसे अब उठना हो। वो इससे कह रही थी कि वापस चुके आ जाए। रजू को लगा फिर से किसी ने उसकी गर्दन को दबाकर उसका सांस बंद कर दिया है। अगर शाह वापस चला गया तो उसकी ज़िंदगी कितनी भी यकीन थी, उसको वो कभी भी छोड़ कर जा सकता था। लेकिन रजू, उसका क्या? शाह उसको यहाँ अकेला छोड़कर चला जाएगा? हवेली में तो उसको कोई अहमियत ही नहीं देता। लेकिन दिलकश के लेकिन पर वो दोबारा मुतवज्जो हुई। अब दिलकश खड़ी हो चुकी थी। उसने रजू को दोनों कंधों से पकड़ कर घुमाया, लेकिन शुमेश ने जाने से इनकार कर दिया है। दिलकश के चेहरे पर खुशी थी, उम्मीद थी, लेकिन रजू उसको लगा उसकी दुनिया जो चलते चलते रुक गई थी, उसको एक नई उम्मीद देकर फिर से मुतहर्रिक कर दिया गया था। वाकई शाह ने यही कहा? रजू के लहजे में भी यकीनी थी। हाँ, यही कहा। तुम खुश नहीं हो? दिलकश ने उसे फिर से पूछा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन रजू की आंखों में भी यकीनी थी। हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, रजू ने बेसाख्ता कहा। तो क्या वो लड़की वापस चली गई? रजू ने दोबारा पूछा। मतलब उसका कमरा खाली था। मैंने ऊपर आते देखा था, कमरा बंद था, लेकिन मुझे लगा कहीं बाहर गई होगी। हाँ, वो रात को भी शुमेश की बातों से काफ़ी दुखी थी। लगता वो चली गई है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, दिलकश ने ऊपर देखते हुए कहा, जैसे खुदा का शुक्र अदा कर रही हो। मैं दोबारा देखती हूँ, रजू ने उससे दूर होते हुए कहा। इस वक्त रजू भूल चुकी थी कि दिलकश उसके सामने खड़ी है। इस वक्त उसे जो याद था वो बस ये याद था कि शुमेश ने उसे चुना, उस गाँव को चुना, ना कि एडिनबरा को चुना, ना ही अना को। वो उल्टे कदम ही बाहर निकली थी और निकलते साथ वो तेज़ तेज़ कदम उठाती नीचे जा रही थी। तेज़ तेज़ चलती वो इन बिलखाती सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी। वो अना की कमरे की तरफ गई। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो सच में बंद था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब वो सच में चली गई। उसके पास से ज़ैनब गुजरी थी। ज़ैनब हवेली में ही रहती थी। उसने उसको रोका, चेहरे पर गहरे मुस्कान लिए उसने पूछा, ये गोल्डन खीरी चली गई है कि क्या? ज़ैनब से उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। कौन खेड़ी? रजू ने सर पर हाथ मारा। अरे ये अंग्रेज़नी। अच्छा, ये तो आज सुबह ही चली गई थी और साथ शाह भी तो गए हैं। उसकी आखिरी अल्फाज रजू के ऐसे लगे जैसे उसके दिल पर किसी ने ज़रब लगाई। कौन शाह? रजू ने भी यकीनी से उससे पूछा। आवाज़ में लड़खड़ाहट साफ ज़ाहिर थी। शुमेश शाह। और कौन शाह? ज़ैनब उसको सरसरी सा बताती हुई आगे निकल गई। मतलब शाह चला गया? रजू ने खुद से सवाल किया। नहीं, ऐसे कैसे? वो भला कैसे जा सकता है? रजू के चेहरे की मुस्कान की जगह अब परेशानी ने ले ली थी। रजू वैसे ही सीढ़ियों की जानिब चल दी। कल मुझे छोड़ने गया था। उसको अपना फ़र्ज़ पता था। कल चाँद भी गवा था। उसको मेरी परवाह थी, इसलिए तो गया था। रजू को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था और अब वो बस ज़ैनब की बात को गलत साबित करना चाहती थी। वो ऊपर आ चुकी थी, लेकिन अब उसके कमरे की जानिब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ज़ैनब की बात सच हो गई तो वो चला गया तो मेरा क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो डर को अपने साथ लिए शाह के कमरे तक पहुंची। उसके दिल ने चाहा सब पहले जैसा हो जाए। वो शाह की बीवी ना हो, बस इस हवेली की एक नौकरानी हो, जिसे उसके जाने आने से फ़र्क ही ना पड़ता हो।
لیکن ایسا انسان صرف سوچ ہی سکتا ہے کہ سب پہلے جیسا ہو جائے۔ وقت کی قید میں زندگی ہوتی ہے، ایک بار جو ہو جاتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے، وہ واپس نہیں آتا، پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ آئندہ کمرے میں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں، جب دل چاہے آ جایا کرنا۔ شاہ کی آواز گونجی تھی، لیکن کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر نہیں کھینچا تھا۔ آج سب مختلف تھا۔ شاہ تو بہت جلد اٹھ جاتے ہیں، پر کمرہ کیوں بند ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بار، دو بار، تیسری بار۔ اب اس کو زینب کی بات پر یقین آ رہا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ واپس مڑی۔ اس کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ شاہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا گہرا ہو چکا تھا۔ وہ جو اس رشتے کو زبردستی کا رشتہ سمجھ رہی تھی، ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ تو راضی تھی، وہ دل سے راضی تھی۔ اس کا نکاح کوئی زبردستی کا نکاح نہیں تھا۔ زبردستی تو کوئی رشتہ نہیں جوڑتا، تو یہ پاک رشتہ کیسے جڑ سکتا تھا؟ وہ تو وہاں بھی شاہ کی ڈر سے منع کر رہی تھی۔ اس کو احساس ہو رہا تھا کہ شاہ تو اس کی پہلی نظر میں ہی بھاگ گیا تھا، اور اب کیا؟ شاہ اس کی باتوں میں آ کر اس کو چھوڑ کر چلا گیا؟ نہیں، ایسے کیسے ممکن تھا؟ آنکھوں کے سامنے تھا سب کچھ، پر دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ رجو نیچے آ چکی تھی، سامنے کچن میں اسے بینا نظر آئی۔ ہاں بینا! وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ کیا ہوا رجو؟ تیرا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ بینا نے اس کے چہرے پر پریشانی رقم دیکھ کر اس سے پوچھ لیا۔ وہ میڈم چلی گئی؟ رجو نے جلدی سے پوچھا۔ اس نے انا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، وہ آج چلی گئی ہے۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا؟ چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ نہیں، میرے چہرے پر کیوں 12 بجے؟ وہ تو میں صفائی کرنے گئی تھی، کمرہ بند تھا، اور اوپر شقہ بھی بند تھا، شاید سو رہا ہے۔ رجو نے خود کے جذبات پر قابو پا کر بہت مہارت سے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو شاہ بھی ساتھ چلے گئے ہیں؟ بینا نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد بینا کیا کہتی رہی اس کا دماغ سن نہ سکا۔ بس ایک بات گونجنے لگی، ہاں تو شاہ بھی ساتھ چلے گئے ہیں۔ بینا اس کو کام سمجھا رہی تھی، پر اس کا ذہن انہی جملوں میں الجھ گیا تھا۔ شاہ اس کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں سجاد کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بہت اچھا رشتہ ہے، ایک اعلیٰ خاندان ہے، اور ہمارے دوستانہ تعلقات بھی کافی ہے۔ شناور شاہ سپر پر بیٹھے تھے، ساتھ بڑی حاجن بیٹھی تھی، ان کے ساتھ سپر پر علی شاہ بیٹھے تھے، امارہ کھڑی تھی، جبکہ رباب اور دلکش کمرے میں ہی تھے، اور شاہینہ اسکول گئی تھی۔ ہوتی بھی تو یہاں نہ ہوتی۔ ہاں، شناور ٹھیک کہہ رہا ہے، منگنی کر دینی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری عدت پوری ہی ہو جانی ہے، اب میرے بچے کی خوشی جلد سے جلد ہونی چاہیے۔ بڑی حاجن نے کہا، ابھی حیدر شاہ کی وفات کو 2 ہفتے مشکل سے ہوئے تھے، اور اس طرح حویلی میں خوشی رکھی جاتی، اس کا فیصلہ بڑے حاجن نے ہی کرنا تھا، کیونکہ وہ کر چکی تھی۔ ان کو مسئلہ نہیں تھا، مطلب حویلی میں کسی کو مسئلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بی بی جان، شناور شاہ نے ماں کو کہا۔ ان کے اس جواب سے یقیناً سب خوشی ہوئے تھے، اب جلد گھر میں خوشی دیکھنے کو ملنے والی تھی۔ سجاد شاہ یہاں موجود نہیں تھا۔ رجا نے کہا تھا شمیز نظر نہیں آیا کل سے؟ شناور شاہ نے پوچھا۔ سوال امارہ سے ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں ہوگا بھائی صاحب، میں دیکھتی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، آرام کرنے دو، کل کافی تھک گیا ہوگا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ علی شاہ نے طنزیہ دل میں سوچا۔ بی بی جان، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ سجاد کی منگنی کی تاریخ کیا ہونی چاہیے؟ علی شاہ نے والدہ کی طرف چہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ امارہ اب کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ امام یا جنتری لے آؤ، وہاں نیک دن دیکھ لو، جو آنے والے ہفتے میں نیک لگے بس وہی رکھ دینا، باقی تم رضا شاہ سے بھی پوچھ لینا، ان کو کون سا دن مناسب لگتا ہے، یہ کوئی عام منگنی نہیں ہونی۔ لہجے میں کچھ حد تک غرور تھا، اور ان کی تقریباً ہر بات میں ہی غرور اور تکبر کی جھلک محسوس ہوتی تھی۔ آپ نے کہہ دیا، بس اب جلد سے جلد ہم منگنی کریں گے اور شادی بھی۔ شناور شاہ یہ کہتے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ ہی علی شاہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور دونوں آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ تجھے پتہ ہے سجاد شاہ کی منگنی ہونے اگلے ہفتے پوری حویلی میں بات پھیل چکی ہے۔ رجو کا آج کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں تھا، ابھی بھی وہ کچن میں منہ اٹھا کر کھڑی تھی، کوئی کام نہیں کر رہی تھی، جبکہ زینب برتن دھو رہی تھی اور ایک نوکرانی سلاد کاٹنے میں مصروف تھی۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ رجو نے رو کے انداز میں جواب دیا۔ کیا ہوا تجھے؟ تو کیوں ایسے بول رہی ہے؟ زینب نے اسے سوال کیا۔ وہ صبح سے ہی اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔
جو کسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوا، اب مزید مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، اور آج میں ابھی گھر چلی جاؤں گی۔ روزمینہ مجھے روک کر رکھتی ہے، وہ کہتے ساتھ کچن سے نکل آئی۔ عجیب ہے، ہر وقت مذاق کرتی رہتی اور اب سب کو کاٹ رہی ہے۔ زینب نے سر جھٹکا اور برتن دھونے لگ گئی۔ رجو کو حویلی سے نکلتے نکلتے بھی رات کے 7 بج گئے تھے۔ اس نے صبح سے کام نہیں کیا تھا اور بعد میں بینا نے زبردستی اس سے کام لیا تھا۔ بڑی ہاجن کا ڈر دے کر بوجھل دل کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ اس کے دل میں بہت سے سوال تھے جن کے جواب ابا کے پاس تھے۔ وہ ابا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیوں اس کی زندگی میں ایسے شاہ کے ساتھ باندھ دی جو اسے چھوڑ کر چلا گیا، جو اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کیوں؟ جس چیز سے وہ ڈرتی تھی وہی ہوا اس کے ساتھ۔ شمیل نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گھر پہنچی تو بے بے روٹیاں پکا رہی تھی۔ بے بے ابا کدھر ہے؟ رجو نے آتے ساتھ ہی سوال کیا۔ اس نے ابا کو ڈیرے میں بھی دیکھا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا ابا گھر ہوگا، لیکن ابا وہیں بھی نہیں تھا۔ پتر تیرا ابا پانی لاون لگانے گیا ہے، آ جائے گا۔ ہنے ابھی تو روٹی کھا لے، بے بے تاوے پر روٹی سینکتے ہوئے کہا۔ ابا کس طرف والی زمین میں گئے ہیں؟ میں ادھر چلی جاتی ہوں بے بے۔ رجو کی بے چینی بے بے سمجھ نہ سکی۔ پتھروں پکی دے کول والی زمین تھے گیا ہے۔ رجو نے اس کے بعد بے بے کی کوئی بات نہیں سنی اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ میں آ سکتی ہوں آپ کے کمرے میں؟ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ سامنے شاہینہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب لیے وہ کتاب کے مطالعے میں ہوتی۔ رباب کی آواز نے اس کی توجہ اس کی جانب کی۔ آ جاؤ میری بچی۔ رباب چل کر اس کے پاس آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ رباب نے سوال کیا۔ بس یہ پڑھ رہی تھی، تم سناؤ، کوئی کام تھا؟ شاہینہ اب اس کی جانب توجہ مرکوز کر چکی تھی اور کتاب بند کر دی۔ شاہینہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور یہ ہر وقت رہتی تھی۔ آپ کتنی صبر والی ہے، رباب نے ان کے چہرے پر مسکان دے کر کہا۔ شاہینہ بے اختیار ہنس دی۔ کس نے کہا؟ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ نے کہا۔ رباب حسرت سے اس مسکان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو چاہ کر بھی ایسے نہیں ہنس سکتی تھی، اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ ہے۔ میری بچی کیا وجہ ہے؟ رباب نے تجسس سے پوچھا۔ زندگی میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور غصے سے رگیں پھڑکنے لگتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ فوری طور پر انتقامی کارروائی کی جائے، جیسا بھی ہو سکے سامنے والے کو اپنی برتری اور طاقت کا ایسا کرشمہ دکھایا جائے کہ دشمن طاقتیں ہمیشہ کے لیے زیر ہو جائے۔ ممکن ہے اس سے ذہنی و قلبی سکون ملے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، لیکن پھر بولی، مگر اسلام نے جذبات میں آ کر کسی فیصلے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تمام ایسے مواقع پر جہاں انسان عام طور پر بے قابو ہو جاتا ہے، شریعت نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے، عقل سے کام کرنے اور واقعات سے الگ ہو کر واقعات کے بارے میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، جس کو قرآن میں صبر کہا جاتا ہے۔ لیکن پھوپھو، صبر کا خوشی سے کیا تعلق؟ رباب نے سوال کیا۔ اس اندر میں بھی تو غصہ تھا، دل چاہتا تھا وہ بھی اپنی برتری ثابت کرے، لیکن وہ دلکش کے مقابلے میں نہ ہی ذہین تھی نہ خوبصورت۔ اس کو ہر وقت اس سے کم اہمیت ملی تھی، بے شک وہ دادی جان ہو یا اس کی والدہ، بس پھوپھو تھی جو ان دونوں کو برابر اہمیت دیتی تھی۔ بہت گہرا تعلق ہے میری بچی، بہت گہرا۔ قرآن میں صبر مختلف معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی اور بدخواہ لوگوں کے قصور کو معاف کیا جائے، یعنی حاسدین اور دشمن کے تکلیف دہ کاموں پر غصہ اور اشتعال کے بجائے تحمل، بردباری اور برداشت سے کام لیا جائے۔ ارشاد باری ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں، اگر کوئی برائی کرے تو اس کا جواب اچائی سے دو، پھر تو تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا دوست ہے ناطے والا۔ اور یہ بات ملتی ہے انہیں کو جنہیں صبر ہے، اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کو بڑی قیمت ہے۔ اب دیکھو میری بچی، بظاہر تو اس آیات میں بتایا گیا ہے کہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دو، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کون لوگ ایسا کر سکتے ہیں، وہ جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ لیکن کیا سوچا اگر صبر کر لیا جائے تو ہمیں کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ شاہینہ نے اس کی طرف سوالیہ دیکھا، جبکہ رباب نے نبی میں سر ہلایا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے اور ہم بھی اس کے بدلے اس کا نقصان کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ سکون، فوراً سے جواب آیا تھا۔ کب تک کے لیے؟ شاہینہ کے اب کے سوال پر رباب کو سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ آخر یہ سکون کب تک ملتا ہے؟ وقتی سکون ہوتا ہے وہ میری بچی،
طنز کا جواب طنز سے دو گے تو سکون مل جائے گا، لیکن وہ طنز کا تیر جو تم دوسروں پر چلاؤ گی وہ تمہاری زبان پر زخم چھوڑ جائے گا، اور اس زخم کا زہر تمہارے اندر اتر جائے گا، اور وہ زہر حسد کی صورت میں تمہارے اندر پروان چڑھے گا، جو تمہیں اندر ہی اندر سے کھا جائے گا۔ پھوپھو، میں اس سے حسد نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ دیکھتی ہے نا، سب اس کو مجھ پر ترجیح دیتے ہیں، سب اس سے پیار کرتے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے اور میں اس کو جواب دے کر تسلی محسوس کرتی ہوں۔ پھر ابھی بے چین کیوں ہو؟ شاہینہ کے سوال کا اب بھی اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تم صبر سے کام لو، کوئی برا کہتا ہے اس کو اچھا کہو، کوئی تم پر طنز کرتا تم مسکرا دیا کرو، ایک دن آئے گا جب تمہیں لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑے گا، لوگ تمہارے دوست بننا شروع ہو جائیں گے، سب سے پیار سے مخاطب ہو، سب کو عزت دو۔ ایک بات یاد رکھو، تم جو کسی کو دو گی اسی کے تمہارے پاس پروانی ہوگی، وہ سکون ہو یا بے سکونی ہو۔ میری مسکراہٹ کا یہی راز ہے، مجھے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا آتا ہے، اور اب یہ وقت آ چکا کہ مجھے ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، میں سکون میں ہوں۔ پھوپھو، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میرا دل کرتا ہے میں سب کی زبانیں بند کر دوں۔ صبر کا بہت اجر ہے میری بچی، صبر کرو، اجر وہ دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، جب انہوں نے صبر کیا تھا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے۔ مومنوں کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے جس میں اس کو کسی نہ کسی طرح جسمانی اور روحانی اذیت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو؟ تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی ان تکلیف دہ مواقع میں صبر و تحمل سے کام لیا، اس کے لیے بعد میں راستے ہموار ہو گئے، کامیابی کی منزل قریب ہو گئی، اور پھر بعد میں دشمنوں کے دل بھی بدل گئے۔ بس تم بھی اسی ذات پر یقین رکھو، وہ تمہیں اجر دے گا۔ رباب نے پھوپھو کی کندھے پر سر رکھ لیا۔ پھوپھو، شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے دور کی تمام مصیبتوں کو مسکراتے ہوئے قبول کر لیا، وہ عام راستہ جس میں ہر کسی کو چلنے کا اختیار تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو پتھر کی بارش برسائی جاتی، کانٹے بچھائے جاتے، تنگ کیا جاتا، جس میں اطہار پر نجاست ڈالی جاتے، بلکہ حرم مکی جہاں عام چرند و پرند کو بھی سکون و اطمینان اور تحفظ کا یقین ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سکون سے نماز پڑھنے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ ابو جہل کے اشارے سے بدبختوں نے آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی ناپاک ہوجری رکھ دی۔ یہ مخالفت کے دیوانے انسانی حدوں کو پار کر گئے اور آپ کی شرافت کو چیلنج کیا، کبھی آپ کو بیہودہ گالیاں دی، کبھی جادوگر، کبھی پاگل اور کبھی شاعر کہا، اور ہزار طرح سے گستاخی اور بے ادبیوں کو وہ راہیں وضع کی گئی جن سے غریب اور کمزور سے کمزور تر انسان غصے سے کام اٹھتا ہے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا، اور کبھی آپ نے ان باتوں پر برہمی تک ظاہر نہیں فرمائی۔ رباب کو وہ تمام مثالیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے کتابوں میں پڑھی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ طائف کا واقعہ کسے یاد نہیں ہے؟ بڑی تمنا کے ساتھ اہل مکہ سے تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں کے لوگ کچھ موافقت کریں، مگر وہ لوگ 4 قدم اور آگے نکلے۔ صرف گالی و تمسخر پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اوباشوں کے ذریعے اتنے پتھر برسائے گئے کہ قدم مبارک خون سے بھیگ گئے، ضعف و کمزوری سے طبیعت بوجھل ہو گئی، آپ تک کر جب بیٹھ جاتے تو زبردستی آپ کو اٹھایا جاتا اور پتھروں کی بارش برسائی جاتی۔ اس عظیم حادثے سے عرش پر کوہرام مچ گیا، عذاب کے فرشتے نازل کیے گئے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا، اگر ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسل ضرور اسلام سے وابستہ ہوگی۔ اس صبر و برداشت کی کیا دنیا مثال پیش کر سکتی ہے؟ شاہینہ نے اضافہ کیا، بالکل پھوپھو، انہوں نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے، اور اس کے بعد فتح مکہ نے اللہ ان کو ان کے صبر کا اجر دیا۔ شاہینہ مسکرا دی، بالکل میری بچی، فتح مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلوار تک کا استعمال نہ کرنا پڑا اور فتح ہو گیا۔ بس صبر کے ساتھ اور اللہ پر یقین کے ساتھ کہ ایک دن وہ اجر دے گا، زندگی کو مسکراتے ہوئے گزارتی رہو، ایک دن تمہیں ضرور اجر ملے گا، سکون تو ضرور میسر ہو جائے گا۔ شاہینہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے کہا تھا۔ شاہینہ جانتی تھی آج بھی اس کو کسی نے کوئی بات کر دی ہوگی،
لیکن شاہینہ بہت مطمئن تھی کہ رباب اس کو سمجھ گئی تھی، وہ صبر کی اہمیت کو سمجھ گئی تھی۔ رجو جب کھیتوں میں پہنچی تو ابا اس کو دور سے نظر آ گیا تھا۔ اس کا ابا نالے کے کنارے بیٹھا تھا اور اس کے پاس اوزار پڑا تھا جس سے زمین کھودی جاتی ہے۔ وہ بھاگ کر ابا کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن اس نے نالے کے کنارے چل کر جانا تھا اور اندھیرا ابھی تھا۔ پھر بھی وہ تیز تیز قدموں سے چل کر ابا کے پاس آئی۔ رشید اس کو اس طرح دیکھ کر حیران رہ چکا تھا۔ رجو پتر تو یہاں؟ رجو بھی اب اس کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔ ابا رجو کی آواز روحان سی تھی۔ کی ہویا میری دی؟ رشید پریشان ہو چکا تھا۔ ابا شاہ جا چکا ہے۔ اس کا دل تھا ابا کے کندھے پر سر کر رو دے لیکن وہ ایسا بھی نہ کر سکی۔ کون سا شاہ پتر؟ کون جا چکا؟ ابا شمیش شاہ چلا گیا۔ وہ واپس چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ ابا وہ کیوں آیا تھا؟ اگر اس نے جانا تھا کیوں اس نے میرے سے اسے آگے اس نے بولا نہیں گیا؟ وہ کہنا چاہتی تھی کیوں اس نے میرے سے نکاح کیا؟ اب وہ رو دی تھی۔ رشید اپنی لاڈلی بیٹی کی سسکیاں سن کر پریشان ہو گیا۔ میری دی تو مت رونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا کی ٹھیک ہوگا؟ وہ جا چکا ہے، وہ بھی ان شاہوں جیسا ہے۔ اس نے مجھے اپنا کر ثابت کیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور پھر جا کر دکھا دیا کہ وہ بھی ان جیسا ہے۔ یہ بھی تو غرور ہی ہوا نا ابا؟ غرور کا مطلب دھوکہ، تکبر کا مطلب بڑائی، تفاخر جتانا اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے۔ مجھے حقیر ہی تو سمجھا، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا۔ رجو سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ رجو تو چپ کر، ایک دن ان شاہوں کا غرور بھی مٹی ہو جائے گا۔ کیوں تو پریشان ہوتی ہے؟ ابا میری زندگی کتنی بھی یقین ہو گئی، وہ آئے گا، مجھے اپنائے گا یا مجھے ترک کر دے گا۔ پتر اس رب پر یقین رکھ جس نے اس رشتے کو جوڑا ہے، وہ راستہ بھی بناتا جائے گا۔ رشید اپنی بیٹی کو تسلی دے رہا تھا جبکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ شمیش تو اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے، کہاں گیا؟ اس کا نمبر بھی بند ہے۔ شناور شاہ علی شاہ سے مخاطب تھا۔ بھائی جان اس کا نمبر صبح سے بند جا رہا ہے، ہمارا یا شاہینہ کوئی بھی واقف نہیں ہے، البتہ اس کی دوست جو آئی ہوئی تھی وہ بھی نہیں ہے۔ علی شاہ نے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی۔ اور تم مجھے ابھی بتا رہے ہو؟ شناور شاہ نے غصے سے برستے ہوئے کہا۔ بھائی جان مجھے ابھی نوکروں سے معلوم ہوا۔ شناور شاہ دوبارہ موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔